अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सबको। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप? सलाम अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र ठीक-ठाक। आप लोग बताएँ सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। आज हम लोग इंशाअल्लाह सूरत निसा शुरू करेंगे इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ताला। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़ीना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न हलालन तय्यिबन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अददा ख़ल्क़िही व रिदा नफ़्सिही व ज़ीनता अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। सूरह निसा जो है वो मदनी सूरा है और हमें सूरतों के मक्की और मदनी होने के बारे में पता होना चाहिए। इससे ये मतलब कि जो मदीने में नाज़िल हुई वो मदनी सूरा हैं और जो मक्के में नाज़िल हुई वो मक्की सूरा हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से मक्के भी गए हैं, ठीक है ना? और वहाँ पे भी जो है वो जो आयात नाज़िल हुई हैं, लेकिन वो कहलाएँगी मदनी, क्योंकि वो हिजरत के बाद नाज़िल हुई हैं। तो जो आयात हिजरत के बाद नाज़िल हुई हैं, वो मदनी होंगी, चाहे वो मक्के ही में क्यों ना नाज़िल हुई हों। और जो मक्के में और जो हिजरत से पहले नाज़िल हुई हैं, वो मक्की सूरतें कहलाती हैं, ठीक है ना? तो सूरह निसा जो है वो मदनी सूरा है और ये जो है 7 तवील सूरतों में से एक सूरत है। जैसे हमने 7 तवील सूरतें जो हैं वो सूरह बकरा से लेकर सूरत तौबा तक हैं, तो सूरह निसा जो है वो तवील सूरतों के अंदर आती है। और इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे जो है 7 इब्तिदाई तवील सूरतें दी गई हैं तौरात के मुकाबिल। यानी तौरात के मुकाबिल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कंपेयर किया कि 7 जो है मुझे बड़ी सूरतें दी गई हैं। इसी तरह ज़बूर के लिए कहा कि ज़बूर के बजाय मुझे 100 आयात वाली सूरतें दी गई हैं। और इसी तरह फरमाया कि इंजील के बजाय मुझे मसानी दी गई है। यानी मसानी में आप 7 सूरतें भी ले सकते हैं और उसमें जो है सूरह फातिहा भी 7 आयतों वाली सूरत है, उसको भी ले सकते हैं। और ये भी कहा जाता है कि जो इन 7 सूरतों को अच्छी तरह पढ़ ले, उनको समझ ले, वो इन सूरतों का आलिम कहलाता है। और सहाबा कराम जो हैं, उन लोगों की बहुत कदर किया करते थे, जो इन 7 सूरतों को बहुत अच्छी तरह तफ़सीर के साथ समझ के पढ़ लिया करते थे, उस पर तदब्बुर कर लिया करते थे। अच्छा, इसके अंदर जो है, पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी-सी चीज़ों के बारे में बता दूँ कि सूरह माइदा और सूरह निसा जो हैं, वो तव्वाम सूरा हैं। तव्वाम का मतलब होता है ट्विन सूरा। जैसे हमने सूरह बकरा और सूरह आल इमरान पढ़ी, तो ऑलमोस्ट उनके मौज़ू जो थे वो एक ही तरह के थे। उसके अंदर जो थे मुखातिबीन बनी इसराइल थे। हमने देखा कि ज़्यादा खिताब जो था वो बनी इसराइल से था और साथ-साथ जो है उसमें मुसलमानों के साथ भी खिताब होता रहा। यहाँ पर उलट मुख्तलिफ है। इसमें पहले मुखातिब जो है वो मुसलमान हैं, ठीक है? उसके पहले मुखातिब मुसलमान हैं और फिर बीच-बीच में बनी इसराइल का ज़िक्र भी आया है। अच्छा सूरह और जो दूसरी ये कि इसके आखिर में हम देखेंगे जो मैं कुछ बातें हैं जो सूरह निसा के बारे में, सूरह माइदा के बारे में, उनमें ये कि ज़मीमा वो कहलाता है कि आखिर में जब अल्लाह ताला ने अहकाम दिए इन सूरतों के अंदर, तो लोगों के अंदर जो है सवालात पैदा हुए। तो सूरतों के आखिर में जो है वो सवालात दिए गए हैं जिसके अल्लाह ताला ने जवाब दिए हैं। तो सूरह निसा में जो है 4 सवाल पूछे गए एट द एंड और सूरह माइदा में जो है तकरीबन 5 सवाल पूछे गए हैं और अल्लाह ताला ने उनके आंसर्स किए हैं। और दूसरी बात ये कि सूरह निसा में जो है एक सालेह माशरे की असासात और बुनियाद क्या होती है, ये सारी सूरह जो है वो उसी से रिलेटेड जब हम पढ़ेंगे देखें पहले हमने सारा पढ़ा कि एक इंसान की तरबियत कैसी होनी चाहिए, ठीक है ना? उसकी तत्हीर, उसका तज़किया, उसकी प्यूरिफ़िकेशन कैसी होनी चाहिए इंडिविजुअली सतह पर। तो ये पूरी सूरह जो है वो सोशल कॉन्टेक्स्ट में आती है कि अब माशरे को किस तरह पाक किया जाएगा, कि ठीक है उसकी तत्हीर कैसे की जाएगी, इसके अंदर ये मौज़ू आज हम पढ़ेंगे और उसमें ज़्यादातर कमज़ोर लोग जो ज़ईफ़ लोग थे, उनमें जो है यतीम भी थे, ख़वातीन भी थीं, लौंडियाँ भी थीं,
غلام بھی مطلب لونڈی غلام جو بھی تھے ان تمام لوگوں کا اس کے اندر جو ہے وہ ذکر آ رہا ہے نا، تو اس سے ریلیٹڈ سارے اس کے اندر ہیں اور دوسری چیز یہ کہ اس میں امت میں اتمام نعمت کے بارے میں بھی نا، ایک منٹ مجھے اس کو امت میں جو ہے اتمام نعمت جو اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، جو اپنی نعمتیں دے رہے ہیں لوگوں کو، اس کے بارے میں جو ہے یا اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بتایا ہے۔ اچھا دوسری بات یہ کہ اہل کتاب جو تورات کو اولڈ ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں اہل کتاب لوگ، اور انجیل کو جو ماڈرن ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں، لیکن ہم قرآن کو اب اللہ کا آخری عہد و پیمان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا لاسٹ ٹیسٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ جو پہلے دیے گئے ٹیسٹمنٹ، اب یہ آخری ٹیسٹمنٹ جو ہے، جو آخری عہد و پیمان جو ہے اللہ تعالیٰ کا، اب یہ ہمارے لیے جو ہے دلیل کی حیثیت رکھتا ہے، اب ہمیں اسی کو دیکھنا ہے، اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اچھا ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ میں تم سے سورہ نساء سننا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ آپ تو ماشاءاللہ خود آپ پہ صورتیں نازل ہوتی ہیں، آپ پڑھتے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں میں چاہتا ہوں کوئی مجھے پڑھ کر سنائے، تو انہوں نے پڑھی تو ایک آیت پر آ کر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بہت زیادہ رونے لگے، تو وہ یہ تھی کہ ہم ایک امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، ان تمام امتوں پہ تمہیں گواہ بنا کر لائیں گے۔ تو اس آیت پہ ظاہر ذمہ داری کتنی بڑی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس آیت پر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے آگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بہت زیادہ رونے لگے۔ اچھا اب ہم اس کے بارے میں انشاءاللہ اب پڑھتے ہیں، یہ تھوڑی سی اس کی تمہید تھی، اور اس صورت کو جو ہے اس عدل و رحم والی صورت بھی، عدل و رحمہ بھی کہا جاتا ہے صورت کو نا، ایک تو اس کا نام جو ہے سورہ نساء ہے، اور دوسرا اس کو عدل و رحمہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس میں عدل اور انصاف کی بات کی گئی ہے، مساوات کی بات کی گئی ہے، ٹھیک ہے، کہ کس طرح سے کس طرح لوگوں کے حقوق کو پورا ادا کرنا ہے ہمیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہم دیکھتے ہیں پورے مسلمانوں سے خطاب کیا ہے نا، لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، اور رشتہ و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو، یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ پوری عدل و انصاف کی آیات ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پوری انسانیت کو خطاب کیا ہے، اور ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں معاشرے کی، اللہ تعالیٰ ایک اچھے معاشرے کی بنیاد ہمیں بتا رہا ہے، تو یہاں معاشرے کی بنیاد ظاہر ہے ایک انسان سے شروع ہوتی ہے، آدم علیہ السلام سے۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وحدت اللہ کا دیا نا، ہمیں اللہ تعالیٰ توحید کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سبق دیا، اور دوسرا جو تھی وحدت آدم، یعنی آدم علیہ السلام ایک ہے، اس کے بعد جو ہے پوری انسانیت انہی سے چلی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پہلے بہت انسان بن گئے ہوں یہ ہو، لیکن پہلے آدم علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں وحدت انسان آدم کا تصور پیش کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ دیا تھا، خطبۃ الوداع فرمایا تھا، تو انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے، اور کسی بھی سرخ کو کسی کالے کو، کسی کالے کو کسی سرخ پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اب اللہ تعالیٰ نے جب اس میں بتایا کہ سب سے پہلے جو اس میں کہا اللہ سے ڈرو، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم دے رہے ہوتے ہیں یا کوئی حکم بتا رہے ہوتے ہیں یا کوئی بھی بات انسانوں کی تزکیے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھ سے ڈرو۔ تو اللہ سے ڈرنا کسی بھی معاملے، اور یہ تو یہاں تو معاملات ہیں بھی معاشرے کے، کہ معاشرے میں جو حقوق ادا کرنے ہیں تو اس میں اللہ سے ڈرتے ہوئے معاملات ادا کرنے ہیں، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا کہ لوگوں اپنے رب سے ڈرو۔ تو بیسیکلی جو ہے وہ صدقہ کیا ہے، تقویٰ کا لفظ جو ہے اس کے معنی ہے بچنا، اور بچتا کم ہے جب انسان ڈرتا ہے، جب ڈرے گا جب ہی وہ بچے گا، ٹھیک ہے نا، اور جب انسان یہ جان لے کہ اللہ ہی میرا خالق مالک اور مدبر ہے، اپنی زندگی پر اس کو مطلب وہ نافذ کر لے کہ اللہ مجھے ہر حال میں دیکھ رہا ہے، تو اپنی زندگی کو اسی کے مطابق بنائے گا۔
اللہ سے ڈرتے ہوئے وہ کام کرے گا، کیونکہ تقوی جو ہے تمام انسان کے اعمال کی درستگی کا باعث ہے۔ تقوی ہوگا تو ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں گے، ہم مبالغہ آرائیوں سے بچیں گے، ٹھیک ہے نا؟ سورۃ النساء میں انسانوں کے حقوق کی بات کی ہے، تو اگر تقوی ہوگا تو انسانوں کے حقوق ہم ادا کر سکیں گے۔ تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظاہری اور خفیہ ہر حالت میں تقوی کی تلقین کی ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری کو جب گورنر بنا کر بھیجا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی کہ میں ظاہر اور باطن ہر طرح سے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ ہر پتھر اور درخت کے پاس اللہ کا ذکر کرو، جب کوئی برائی تم کرو تو اسی وقت توبہ کرو، مخفی گناہ کی مخفی اور علانیہ گناہ کی علانیہ توبہ کرو۔ تقوی ہر نیکی کی بنیاد اور اس کی جڑ ہے، اور ہر گناہ سے بچنے کا راز، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر یہ بات جان لینی چاہیے کہ ہم جو بھی معاملات کریں ہمیں اللہ سے ڈر کر، اور دیکھیں اب یہ رمضان آ رہے ہیں تو رمضان میں بھی اللہ نے کہا نا کہ رمضان کیوں ہے، اللہ تعالیٰ نے روزے ہم پر کیوں فرض کیے، تاکہ ہمارے اندر تقوی کی روش پیدا ہو، تاکہ ہماری ٹریننگ ہو، کیونکہ ہم ڈرتے ہیں نا، ہم کھاتے پیتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، ہم غلط کام کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، اور اسپیشلی رمضانوں میں تو بھئی ہمارا روزہ مطلب قبول ہو جائے، یہ ہمیں ڈر ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ جو ٹریننگ ہے رمضان کی، یہ ہمیں اپنی پوری زندگی کے اندر نافذ کرنی ہے کہ ہم جو بھی کام کریں ہم اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کریں۔ اب یہاں پر بتانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد حوا علیہ السلام کو انہی سے پیدا کیا۔ اس کی بہت ساری اس کے آتی کے پسلی سے پیدا کیا، لیکن اس کی کوئی مطلب مضبوط دلیل نہیں ہے۔ وہ کہا تو جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو حضرت حوا کی پسلی سے پیدا کیا، لیکن اس کے بارے میں کوئی ڈیٹیل نہیں آتی، تو ہم اس کو ایز اٹ از جان لیں، کیونکہ ظاہری تمام چیزیں جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو ہیں یہ امور متشابہات میں سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، کیسے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، کیسے تمام انسانیت کو پیدا کیا، تمام ارواح کو، تمام امور متشابہات ہیں، لیکن ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہاں انسانیت کی بنیاد جو ہے وہ آدم علیہ السلام سے چلی۔ اور پھر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو دونوں کو بنا کر پھر پوری انسانیت کو پھیلا دیا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مرد بھی پیدا کر دیے اور عورتیں بھی پیدا کر دی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ تم ایک دوسرے کی جنس ہو، یعنی تم لوگ ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہو، یعنی تم میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، نہ مرد میں نہ عورت میں، لیکن فرض کس لحاظ سے ہے کہ جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہو، جو تم میں بہت زیادہ ڈرنے والا ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے امیر ہو، چاہے وہ گورا ہو، چاہے وہ کالا ہو، اس کی بنیاد جو ہے وہ پرہیزگاری پر ہے اللہ کے یہاں۔ تو یہ مال دولت، یہ حسن اور یہ اقتدار، کوئی چیز بھی اللہ کے آگے اہمیت نہیں رکھتی جب انسان جو ہے اللہ سے ڈرنے والا نہ ہو، اس کے دل میں اللہ کا تقوی نہ ہو۔ یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ فِي الْأَرْحَامِ، اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، ٹھیک ہے؟ پھر یہاں پر تقوی کی، پھر یہاں دوبارہ تقوی کی بات پھر آ رہی ہے، انسانوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو جس کے نام سے اپنے حقوق کی دعا کرتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم سے اللہ کے نام سے پناہ طلب کرے اسے پناہ دے دو، جو اللہ کے چہرے کے واسطے سے سوال کرے اس کو رد نہ کرو، اس کو بھی دے دو، یعنی جو اللہ کے واسطے سے سوال کرے، اللہ کے رحم کی امید مانگے، اللہ تعالیٰ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کو دے دو، اور رشتوں کو نبھاؤ، رشتوں کو ختم نہ کرو، اگر اللہ سے ڈرتے ہو صلح رحمی کرو، چاہے سلام دعا کر کے ہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتوں کو تازہ کرو چاہے سلام کر کے ہی، کیونکہ بعض دفعہ ہمارے پاس یہ نہیں ہوتا کہ ہم ہر انسان سے مل سکیں، روبرو جا کے بات کر سکیں، تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ہم یہاں بھی ہمارا کتنا اسکولوں میں آنا جانا یہ سب ہوتا ہے، کتنی ہی زیادہ ہم لوگ مسلمان خواتین ہیں، فیملیز ہیں، آپس میں ملتے ہیں تو سلام دعا کر کے آگے نکل جاتے ہیں، تو ہمیں جو بھی مسلمان نظر آئے ہمیں سلام دعا کر کے اچھا تعلق جو ہے وہ رکھنا چاہیے، اور ان برے رویوں کو اگنور کرنا چاہیے صرف اللہ کی خاطر، ٹھیک ہے نا؟ اور کتنا رحمی کا کتنا بڑا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں بھی کتنا اس کی وہ آئی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے کتنی زیادہ حدیث جو ہے بتائی ہیں کہ کتنا رحمی کرنے والا تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، ٹھیک ہے نا، اور جنت کی خوشبو دور کر دی جائے گی اس سے۔ اچھا، اور قطع رحمی کو جو ہے کبیرہ گناہوں میں شمار کیا جاتا ہے اس کو، لیکن یہاں پہ یہ بات بھی قرآن میں بتائی گئی ہے کہ انسان اپنا حق مانگتا ہے تو یاد رکھتا ہے، لیکن اسے دوسروں کا حق دینا یاد نہیں رہتا، یعنی جب اپنا معاملہ آتا ہے تو وہ مانگنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن جب دوسروں کا حق دینا ہوتا ہے تو وہ دوسروں کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔
اور رحم کیا کہتے ہیں وہ اللہ سے بھی دھوکہ کرتا ہے اور رحم کے رشتوں سے بھی بے وفائی کا مظہر ہے، جو ہم ابھی پڑھیں گے کس طریقے سے یہ وہی کرے گا جس کا دل تقوی سے خالی ہوگا۔ تو یہ بتانے کا مقصد بار بار تقوی کا ذکر اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں کہ جب لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات ہوں گے اور زیادہ تر قریبی معاملات، اور ہم وہیں پہ ڈنڈی مارتے ہیں جب ہمارے قریبی رشتے جو ہوتے ہیں، رحم کے جو رشتے ہوتے ہیں، بلڈ ریلیٹڈ، اور اس میں بلڈ سے ریلیٹڈ بھی آ جاتے ہیں اور شوہر سے ریلیٹڈ بھی رشتے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں رشتے یہاں پر آئیں گے اور ان سے بھی ہمارا ایک رشتہ ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہی کرے گا جس کا دل تقوی سے خالی ہو جائے۔ تو ہمیں ان تمام معاملات پہ جو ہے اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، اور رشتہ و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو، یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہر معاملے پہ ایک ٹھہریے گا۔ اب یہاں پر وہ تمام معاملات کیا ہیں ہم پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ یتیموں کے مال ان کو واپس دو، اچھے مال کو برے مال سے نہ بدل لو، اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ان تمام لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام جو ہمیں معاشی کی جو تزکیہ کر رہے ہیں، اس میں پہلا حق جو ہے اللہ تعالیٰ نے یتیموں کا بتایا ہے۔ یتیموں کے یہاں پر بار بار حقوق کا کیوں آ رہا ہے کہ عرب کے زمانے میں جو تھے وہ یتیموں کا خیال بالکل نہیں رکھا جاتا تھا، ان کے ساتھ جو ہے وہ بہت ہی برا سلوک کیا جاتا تھا، ان کی جو پراپرٹی ان کے پیرنٹس چھوڑ کے جاتے تھے ان پر جو ہے وہ دوسرے لوگ جو ہے وہ قبضہ کر لیا جاتا تھا۔ آج کے حالات میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہی کچھ ہوتا ہے کہ بہت کم لوگ ہوں گے جو اس ذمہ داری کا احساس اٹھاتے ہیں، زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ذمہ داری کا احساس نہیں کرتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا ہے کہ اگر تمہارے اندر یہ ایبیلٹی ہے، اہلیت ہے، تو تم اس ذمہ داری کو اٹھاؤ، ورنہ تم اس کو لینے سے انکار کر دو۔ یعنی اتنی بڑی یہ ذمہ داری ہے یتیموں کی کیونکہ بعض لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں اتنی زیادہ حدیثیں کی ہیں کہ اگر یتیم کا حق ادا کرو گے، یتیم کو ٹیک کیئر کرو گے تو تم جنت میں میرے ساتھ ہوگے، ٹھیک ہے نا؟ تو اتنی زیادہ خوشخبریاں دی گئی ہیں یتیم کی کفالت کرنے والے کی، لیکن اس کی جو سمجھیے آپ اہلیت ہے وہ ہر بندے میں نہیں ہوتی، کسی کسی میں ہوتی ہے کہ اس کو پوری اساسات کے ساتھ یتیموں کی جو ٹیک کیئر کرنا ہے کہ اس کا حق کہیں سے نہ مارا جائے، وہ بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے۔ اللہ کسی کسی کو یہ چیز دیتا ہے، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے ہی لوگ، ہمارے بہن بھائیوں کے بچے، ٹھیک ہے نا، بہت ہی قریبی رشتہ داروں کی، یعنی ہم رحم کی بات ہو رہی ہے نا، تو بلڈ ریلیشن، وہ جب یتیم ہو جاتے ہیں تو پھر ہم ان کو کسی اور کے حوالے نہیں کر سکتے، پھر ہم خود ہی ان کی کفالت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت ہمیں کس طرح ان کا خیال کرنا ہے، ان کا مال کا، ان کی جو ضروریات ہیں، ان کی چاہے ان کی جو ہے جذباتی ضروریات ہیں، ان کی مادی ضروریات ہیں، ان کے ہر طرح سے ہمیں ان کا کس طرح خیال کرنا ہے، وہ اس کی پوری اہلیت جس بندے میں نہ ہو تو وہ پھر ظاہر ہے اس کو اپنے اندر یہ اہلیت پیدا کرنی چاہیے۔ اور یہیں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ڈر پیدا کرو اللہ تعالیٰ کا، جب ان کے ساتھ معاملہ کرو تو اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے سارے معاملات کو اللہ سے ڈرتے ہوئے کرو۔ اچھا، جب اب یتیموں کے مال ان کو واپس کر دو، تو یتیموں کا مال ایسا نہیں ہوگا کہ ان کو جو ہے وہ 2 سال کی عمر میں واپس کر دیا جائے یا 10 سال کی عمر میں واپس کر دیا جائے، بلکہ اس کے بارے میں بھی یہ وعید آتی ہے 3 لوگوں کے بارے میں کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ایک وہ جو یتیم کا مال جو ہے اس کے وقت سے پہلے اس کو واپس کر دے، یعنی اس کے سن رشد سے پہلے، یعنی کہ وہ جب اپنی پوری جوانی کو پہنچ جائے، وہ سمجھنے کی حالت کو جب تک نہ پہنچ جائے، وہ کھانے کمانے کی حالت کو جب تک نہ پہنچ جائے، ان کے مال جو ان کو واپس نہیں کرنے چاہیے۔ تو یہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ایسے شخص کی جو وہ ڈر کے واپس کر دے، کہ یہ کہ ظاہر جب وہ بچہ ہوگا تو وہ تو خود ہی اپنا مال ختم کر دے گا، خراب کر دے گا۔ تو اس لیے یتیموں کے مال اس وقت واپس کرنے چاہیے جب وہ اس قابل ہو جائیں کہ ان کو ان کا مال دیا جا سکے۔ اور اچھے مال کو برے مال سے نہ تبدیل کر لو، ایسا نہ ہو کہ جو پراپرٹی چھوڑی گئی تھی یا جو کچھ بھی انہوں نے دیا تھا، ان کی کٹلری ہے، ان کا زیور ہے، ان کے کپڑے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ ان کو مکس کر کے جو ہے ان کا برا مال جو ان میں ڈال دو، یا اچھا کھانا ہے تو برا کھانا ان کو دے دو، اچھا کھانا ان کے پیسوں میں سے آپ کھا لو۔ تو یہ اس تمام چیزوں کے معاملے میں بہت زیادہ جو ہے وہ خیال، اچھے مال کو برے مال سے نہ بدل لو، اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ یعنی یعنی کیا ہوتا ہے کہ جب ایک ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ اپنے مال ان کے ساتھ ملا لیتے ہیں اور جلدی جلدی
کھا لیتے ہیں کہ ہمیں ان کے مال ان کو جو ہے واپس یتیموں کو واپس نہ کرنا پڑے، اور اگر ہم اپنی مرضی کر لیں، اگر یہ بڑے ہو گئے تو ہمیں اپنی مرضی کرنے نہیں دیں گے۔ تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ان کے مال جو ہے یا تو سیو کر دیے جائیں، یا کسی کو انویسٹ کر دیے جائیں، یا کسی تجارت میں لگا دیے جائیں، تاکہ جب یہ بڑے ہوں تو ان کا مال ان کو ایز اٹ از دے دیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی صاحب نے فرمایا کہ 7 کبیرہ گناہوں سے بچو، تو ان میں سے جو ایک کبیرہ گناہ ہے وہ یتیم کا مال کھانا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہ اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے 2 2 3 3 4 4 سے نکاح کر لو، لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو، یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں، بے انصافی سے بچنے کے لیے زیادہ قرین ثواب ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں معاملہ یتیموں کے ساتھ بے انصافی کا آ رہا ہے، تو اس وقت کیا ہوا کہ جب جنگیں بہت زیادہ ہونے لگی، اب یہاں پہ قرآن جو ہے وہ تعدد ازواج کا موضوع نہیں بنایا قرآن نے، کہ ہم یہ بات یاد رکھیں کہ یہاں پر کہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں اس بات پہ پولیگیمی ہوتا ہے کہ زیادہ شادیاں کر لینا، تو قرآن نے اس کو موضوع نہیں بنایا کیونکہ لوگوں نے اس کو جو ہے فساد کا ذریعہ بنا دیا، بلکہ اس زمانے میں یہ تھا کہ جنگیں اتنی زیادہ ہو رہی تھی۔ ہم نے ابھی پڑھا کہ جنگ احد میں کیا حال ہوا تھا کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے، ان کی عورتیں بیوہ ہو گئیں، ان کے بچے یتیم ہو گئے، تو پھر معاملہ اٹھا کہ اب ان کا کیا کیا جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو معاملات اس طرح پیدا ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک تو دوسری بات یہ تھی کہ ان کے جو عرب کا جو معاشرہ تھا اس میں یہ تھا کہ وہ کئی کئی شادیاں کر لیتے تھے، ٹھیک ہے، اور شادی کر کے طلاق دے کے پھر واپس لے لیا کرتے تھے، عورتوں کو تنگ کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ عورتوں کے حقوق کی بات اللہ تعالیٰ بیسیکلی بتا رہے ہیں، یتیموں کے حقوق کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک حد لگا دی کہ اس حد سے زیادہ نہیں بڑھنا، کہ 2 2 3 3 یا 4 4 سے زیادہ آپ نے 4 سے زیادہ رکھنی نہیں ہے کوئی حد، اور اس پہ بھی اتنی سختی ہے اس پہ بھی کہ اگر ان 4 سے یا چاہے 2 ہی کیوں نہ کی ہوئی ہوں، اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی کافی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک شرط تک دی کہ اگر انصاف، کیونکہ آپ شادی کیوں کر رہے ہیں کسی یتیم سے، کسی یتیم عورت، یتیم بچوں کی عورت سے، یا کسی یتیم بچی سے اگر شادی کریں تو ناانصافی کو ختم کرنے کے لیے شادی کریں نا، کہ ان کے ساتھ ناانصافی نہ ہو یا وہ ایک زوجیت کے اندر آ جائیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ ان کے حقوق نہیں دیتے، ان کے مہر نہیں دیتے، کہ وہ تو یتیم ہے۔ تو وہاں پہ یہی ایک عرب میں معاشرے میں یہی تھا کہ وہ ان سے شادی تو کر لیتے تھے، لیکن کیا کرتے تھے ان کو اپنی خدمت کے لیے رکھ لیتے تھے، ان کا مہر ان کو نہیں دیتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ تم ان کے حقوق ادا نہ کرو، تو شادی کرو لیکن ان کو پورے کے پورے جیسے اپنی دوسری بیویوں کو حقوق دیتے ہو اسی طرح ان کو پورے حقوق ادا کرو۔ یہاں مقصد، کیونکہ لوگوں نے بس ابھی ایک یہ مقصد بنا لی کہ نہیں 4 شادیاں کرنا ہے اور ضروری ہے، یا پھر بہت زیادہ اس میں آ جاتی ہیں نا چیزیں ہمارے کلچر کے اندر، حالانکہ یہ موضوع نہیں ہے قرآن کا۔ یہ وقت ضرورت کی بات ہے کہ وقت کے لحاظ سے، اس کی اہمیت کے لحاظ سے شادی کی جا سکتی ہے، اگر نہیں انسان انصاف کر سکتا تو پھر وہ ایک ہی شادی کرے۔ اور ان عورتوں کو زوجت، یا پھر کیا کہا ہے کہ یہ یا ان عورتوں کو زوجت میں لاؤ، یعنی ایک ہی عورت کرو، ایک ہی بیوی کرو، یا ان عورتوں کو زوجت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں۔ یہاں پر لونڈیوں کے بارے میں جو ہے وہ ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ لونڈیوں کی جو ایک لعنت تھی، یہاں بھی ایک مطلب معاشرے سے اس کا بھی تذکیہ کیا جا رہا ہے۔ یہاں بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ لونڈیوں کا جو تھا وہ بہت شروع سے قدیم زمانے سے جو ہے وہ لونڈیاں رکھنے کا، کیونکہ جنگوں میں ہاتھ آتی تھیں، اور اس طرح ان کا جو عرب کے اندر جو تھا وہ بہت بڑا کاروبار تھا، یعنی ان کی ایک معاشرت چلتی تھی غلاموں کو خریدنے اور فروخت کرنے پہ۔ ہم دیکھتے ہیں یوسف علیہ السلام کو بھی بیچا گیا تھا بازار میں جا کے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کتنے قدیم یہ روایت ہے کہ لونڈی بنا کے رکھنا یا غلام بنا کے رکھنا، ان کو بیچنا، اس سے پیسے کمانا اور ان سے غلط کام کروانا، ان سے پروسٹیوشن والا کام کروانا، تو یہ تمام کام جو تھے وہ ان سے کرایا جاتے تھے۔ اس لیے معاشرے میں بہت زیادہ بے حیائی بھی پھیلی ہوئی تھی، جگہ جگہ مدینے کے اندر بھی جو ہے یا مکی کے اندر بھی جو گھر بنے ہوئے تھے، جو پروسٹیوشنز جو ہوتی ہیں، جو جنہیں طائفہ کہتے ہیں، طوائف کہتے ہیں، جو اسی کام کے لیے جنہوں نے اپنا پیشہ یہ بنایا ہوا تھا، تو لونڈیوں کا اتنا زیادہ جو تھا وہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ اس لعنت کو جو ہے وہ ختم کیا۔ تو میں اس سے بتانے کا، میں آپ لوگوں کو صرف انفارمیشن دے رہی ہوں کیونکہ یہ انفارمیشن میں نے بھی پڑھی، تو میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بتاتی جا رہی ہوں کہ لونڈی غلاموں کی سوسائٹی میں جو لعنت تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے تدریجی طریقے سے گریجولی ختم کیا۔ ایک طرف تو سورہ محمد میں کہہ دیا گیا کہ اب یہ قیدی کی حیثیت سے رکھے جائیں گے، یعنی اب جب بھی لڑائی ہوگی، جو بھی خواتین یا بچے تمہارے ہاتھ آئیں گے ان کو قیدی کی حیثیت سے رکھا جائے گا، یعنی اب ان کو غلام نہیں بنایا جائے گا، ان کو لونڈیا نہیں بنایا جائے گا، ٹھیک ہے، غلامیوں کی حیثیت سے نہیں، جنگوں میں جو بھی ہاتھ آئیں گے۔ اور دوسری جگہ سورہ نور میں ان کی آزادی کی راہ ہموار کی
کہ وہ مکاتبت کے ذریعے آزاد ہو سکتے ہیں. یعنی آگے ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ نے راستہ روک دیا غلام بنانے کا، اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اب وہ اپنی آزادی لے سکتے ہیں اگر وہ اتنے پیسے دے دیں. ان سے مکاتبت کی راہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنا کما کے دے دیں کہ اس کے بعد وہ پھر آزاد ہیں. ٹھیک ہے، وہ فری ہو سکتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص حکم نازل نہیں کیا غلاموں کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ایک حکم جاری کر دیا ہو، جیسے اللہ نے کہا نا شراب حرام کر دی گئی اور دوسری چیزیں حرام کر دی گئی. تو اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ غلامی کو اس کو حرام کر دیا گیا، غلامی کو نہیں. اس کی کیا وجہ تھی کہ ہزاروں غلام تھے جو لوگوں کے انڈر تھے یا لوگوں کے زیر سرپرست تھے. اب یہ زیر دست تھے سوری. اور وہ جو ان کے مالک تھے ان سے چلو کام تو کرواتے تھے، لیکن ان کے پاس ایک جگہ تھی، رہنا ٹھکانا تھا. لیکن اگر ایک دفعہ سے حرام کر دیا جاتا تو اتنے سارے لوگ کہاں جاتے؟ ان کے لیے پھر کھانے کمانے کا ذریعہ کیا ہوتا؟ پھر وہ سارے بھی غلط چیزوں میں پڑ جاتے، غلط کہتے بے حیائی کے راستے کھل جاتے. تو جو اس وقت جو غلامی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر حرام نہیں کیا. تو لیکن اس وقت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے قوانین دے دیے کہ ان کے ساتھ جو ہے پھر کیسا سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ سختی نہیں کرنی. اگر ہو سکے تو ان کے ساتھ نکاح کر کے ان کے ساتھ زندگی کرو. اور یہ کہ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایکسپیشنز کے جو دیے ہیں کہ کوئی کفارہ ادا کرنا ہو تو ایک غلام آزاد کرنا ہے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ تدریجی طریقوں پہ گریجولی جو ہے غلاموں کا قلع کما کیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمیں معاشرے میں یہ چیز نظر نہیں آتی، بالکل نہ ہونے کے برابر ہو گئی ہے یا بالکل آلموسٹ ختم ہی ہو گئی ہے. تو یہ جو ہے اسلام کا ہی اثر ہے کہ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتنے زمانے سے غلامی تھی اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گریجولی آلموسٹ ختم ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قوانین بھی دیے کہ آپ یہ ان عورتوں کو، ظاہر اس وقت وہ خواتین موجود تھیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں قیدی کے طور پر، ان کو ابھی کیونکہ ان کو ابھی منع نہیں کیا گیا تھا، تو ان عورتوں کو تم اپنی زوجیت میں لا سکتے ہو جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں. بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ زیادہ قرین ثواب ہے، یعنی تمہاری اپنی ضرورت پوری کرنی ہے تو ان سے کی جا سکتی ہے. پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اور عورتوں کے مہر خوشدلی کے ساتھ فرض جانتے ہوئے ادا کرو، البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دیں تو اسے تم مزے سے کھا سکتے ہو. یعنی کتنی امپورٹنس ہے مہر دینے کی. جب شادی کی بنیاد ہی اسی پہ رکھی جاتی ہے کہ مرد جو ہے وہ عورت کا جو ہے مہر ادا کرے گا، مہر نہیں ادا کرے گا تو ظاہر ہے وہ بہت زیادہ گناہ گار ہوگا. ہاں اگر یہ کہ عورتیں اگر اپنی مرضی سے کچھ منع کر دیں کہ ٹھیک ہے میں جو ہوں میں نہیں لیتی مہر، یا میں آدھا مہر لیتی ہوں یا میں تھوڑا مہر لیتی ہوں، تو پھر وہ مرد کو اختیار ہے کہ وہ جو ہے اس کو یوز کر سکتا ہے آرام سے. اچھا، اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہاری قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو، البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت کرو. اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ پھر یہاں یتیموں کے بارے میں ہی بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے. میں نے ایک دفعہ بھی آپ کو مال کے بارے میں پیچھے بتایا تھا کہ جب وصیت کر رہا ہو انسان تو کس طرح وصیت کرنی چاہیے، جو ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے. تو میں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ مال کو خیر کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، کیونکہ مال جو ہے خیر ہے، مال جو ہے شر نہیں ہے. اور جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ قوانین ایسے ہیں کہ ہمیں مال کو جو ہے وہ سیو کرنا چاہیے، مال کو جو ہے فضول اڑانا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، اس کو خرچ کرنے کا حکم بھی دیا ہے، لیکن فضول خرچی سے منع کیا. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری زندگی کے لیے مال دیا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں اپنے بچوں پہ خرچ کرنا ہے، اپنی فیملی پہ خرچ کرنا ہے، ہمیں اپنے عزیز و اقربا پہ خرچ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، زندگی گزارنی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لیکن اس کو فضول خرچی میں نہیں، کہ بھائی اب اللہ تعالیٰ نے اگر زیادہ پیسہ دے دیا ہے تو بھائی اب شادی بیاہ بھی بہت لاکھوں کروڑوں خرچ ہو رہے ہیں، ہر چیز میں دکھاوا، شو بازی، ریاکاری. تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ مال کو اللہ تعالیٰ نے زندگی کا ذریعہ بنایا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے، اس کو میں ابھی یہاں سے اس کا ایک منٹ، ہاں، تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو. تو نادان لوگوں یہاں پہ نادان لوگ کون ہیں؟ یہاں پہ یتیم کے بارے میں کہا ہے کہ یتیم لوگوں کو، جب تک میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ان لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی جو اپنے جو مال جو ہے ان کے سن رشد سے پہلے پہلے ان کو جو ادا کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو فرما رہا ہے کہ ان کے مال یتیموں کے مال جو ہے ان کے حوالے نہ کرو، ان کو دیکھتے رہو، ان کو جانچتے رہو، ان کو کرتے رہو. اس کے بعد جب وہ بڑے ہو جائیں اس کے مال جو ہے وہ ان کے حوالے کرو.
یہ آیت وسیع معنی کی حامل ہے، اس میں امت کو یہ جامع ہدایت فرمائی گئی ہے کہ مال جو ذریعہ قائم زندگی ہے، بہرحال ایسے نادان لوگوں کے اختیار و تصرف میں نہ رہنا چاہیے جو اسے غلط طریقے سے استعمال کر کے نظام تمدن اور معیشت اور بالآخر نظام اخلاق کو خراب کر دیں۔ حقوق ملکیت میں جو کسی شخص کو اپنی املاک پر حاصل ہے اس قدر غیر محدود نہیں کہ اگر وہ ان حقوق کو صحیح طور پر استعمال کرنے کا اہل نہ ہو اور ان کے استعمال سے اجتماعی فساد برپا کر دے، تب بھی اس کے وہ حقوق سلب نہ کیے جائیں، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ مال اچھے کام میں جو ہے خرچ کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیشہ جو ہے وہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ کے سے مطلب دینے والا ہاتھ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دینے والا ہاتھ ہی ہونا چاہیے، لینے والے ہاتھ سے بچنا چاہیے اور محنت کرنی چاہیے مال کو کمانے کے لیے، یعنی ایسا نہ ہو جیسے سود ہے، سود کو منع کیا گیا ہے کہ بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ مال مل جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا محنت کرنی چاہیے، مال کی حفاظت کرنا چاہیے اور پھر اپنے اپنے ہاتھ کو اتنا نہ مطلب اتنا بھی نہ خرچ کر دے کہ صرف اپنا ہاتھ جو ہے گلے سے لگا لے کہ پھر انسان کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے یہ مال کو خرچ جو بھی مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کو جو ہے 700 گنا جو ہے اس کا اجر ملتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نادان لوگوں کے حوالے کو البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت کرو۔ ہاں جب تک وہ بڑے نہیں ہو جاتے ان کو کھانے کے لیے ان کو پہننے کے لیے آپ اسی طرح دیں گے، ان کے پیسوں میں سے چاہے خرچ کریں لیکن ان کو اچھا پہننا اور اچھا اوڑھنے کے لیے دیں گے۔ اچھا 1 منٹ میں آ رہی ہوں، پلیز 1 منٹ دیجیے گا۔ ٹھیک ہے، سوری۔ ہاں تو میں بتا رہی تھی کہ مال ایسی چیز نہیں ہے جسے بلا وجہ ضائع کیا جائے۔ سرپرست کی ذمہ داری ہے کہ بے وقوف اور ناسمجھ کو مال نہ دے، اس کے مال کی حفاظت بھی اسی طرح کرے جس طرح اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے آدمی دعا کرتے ہیں ان کی دعا قبول نہیں ہوتی، ان میں سے ایک وہ آدمی جس نے بے وقوف کو مال دے دیا ہو۔ جیسے اپنے ہی بچے وقت سے پہلے گاڑی چلانا، جیسے ہم یہ کہ اب یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو بہت ہی بڑے بڑے گیجٹ دے کے دے رہے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں ہمارے ان کو ہم سیل فون دے دیتے ہیں، ان کو ہم آئی پیڈ دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر وہ کیا ہوتے ہیں بچے بگڑنے لگتے ہیں اور پھر یہ کہ بڑے بڑے برانڈیڈ سوٹ ان کو بنا کے دیتے چھوٹی سی عمر میں، بلکہ بچے میں تو کہتی ہوں انفینٹ ہی ہوتے ہیں تو ہم ان کو برانڈیڈ سوٹ پہنانا شروع کر دیتے ہیں۔ جب ہم یہ نادان بچے ہی ہے نا، تو جب ہم بچوں کو خود ہی مطلب بگاڑ، اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچوں کے اندر جو ہے وہ احساس تفکر پیدا ہو جاتا ہے، تو ان میں غرور کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، ان میں شو آف کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب ہم شروع سے بچوں کی عادت ڈالیں، ان کو ہر طرح کا اچھا بھی پہنائیں، ان کو برا بھی مطلب کم کم والا بھی پہنا دیں، دونوں طریقے سے بچوں کو ہمیں جو ہے وہ دینا چاہیے۔ اور پھر اسی طرح بچوں کو ہائی فائی چیزیں لے کے دے دیتے ہیں، بچوں کو گاڑیاں دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ہم سب اس میں شامل ہیں کہ بچوں کو بڑی بڑی گاڑیاں دے دیں، کم عمری میں دے دیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے اس سے حادثات بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ بچے جب اس کو ظاہر نئے نئے امنگ ہوتی ہے گاڑی چلانے کی، تو اس میں حادثات بھی، اور بعض دفعہ تو حادثات ایسے بھی ہوتے ہیں جو جان لیوا ثابت ہوتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کا جو ہے وہ خیال تو اللہ تعالیٰ بار بار یہاں فرمانے کہ نادان لوگوں کے جو ہے وہ حوالے نہ کرو۔ مال جو ہے دین کے بچاؤ کا ذریعہ بھی ہے، مال جو ہے دنیا میں انسان کی عزت کا ذریعہ بھی ہے۔ سلف کہتے ہیں، یعنی جو پہلے اسکالر گزر چکے ہیں کہ حلال مال جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ تجارت کرو اور کماؤ، کیونکہ تم ایسے زمانے میں ہوگے جب انسان محتاج ہو جاتا ہے، سب سے پہلے وہ اپنے دین کو کھانے لگتا ہے۔ تو ایسا بھی نہ ہو کہ انسان جو ہے بالکل محتاج ہو کر بیٹھ دوسروں سے مانگنا شروع کر دے، اور مانگنا ہم خود دیکھتے ہیں کہ مانگنا کتنی بری عادت ہے کہ لوگوں کا محتاج ہو جائے انسان، تو افلاس سے ڈرنا چاہیے انسان کو۔ ہم نے کہا تھا نا کہ کچھ چیزوں سے انسان کو اس سے پہلے انسان کو اپنا وہ کر لینا چاہیے کہ افلاس نوبت آئے کہ انسان جو ہے وہ افلاس پہ پہنچ جائے۔ بخاری میں ہے کہ بے شک دنیا کا یہ مال شیریں اور ہرا بھرا ہے، مسلمان کا وہ مال کتنا عمدہ ہے جو حلال ذرائع سے کمایا ہو، پھر اس نے اسے اللہ کے راستے میں غریبوں، یتیموں اور بیواؤں پر خرچ کیا ہو، یعنی اپنی عاقبت بنانے میں یہ مال جو ہے خرچ کیا ہو، اور یہ جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہے۔ مال کی حفاظت کا حکم ہے، مال ایک آزمائش بھی ہے، ٹھیک ہے نا، اس لیے اس کو صحیح جگہ پہ خرچ کرنا چاہیے، دنیاوی ضروریات پہ انسان خرچ کرے لیکن اسراف نہ کرے۔ یہ کچھ پوائنٹ جو تھے وہ میں نے لکھے تھے مال کے بارے میں، جو ہمیں جن کی ہمیں ضرورت رہتی ہے۔ اچھا، اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں،
پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کرو، یعنی ان کو دیکھتے رہو کہ ہاں وہ ان میں اب رشد آ گیا ہے، ان میں سمجھداری آ گئی ہے، تو پھر اس کے بعد جو ان کے مال ان کے حوالے کر دے۔ پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے۔ یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو پرہیزگاری سے کام لے، اور جو غریب ہو وہ معروف طریقے سے کھائے، اور پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں پر اس پر گواہ بنا لو، اور حساب لینے کے لیے جو ہے وہ اللہ ہی کافی ہے۔ ایک منٹ، ٹھیک ہے، یہاں پہ یتیم کی جو یہاں پر آیت آئی نا، یتیم یتم سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے اکیلے رہ جانا، جس کا باپ فوت ہو چکا ہے، اور جب تک اس پہ عقل کی پختگی نہ آئے، اس کے پختگی آنے تک جو ہے وہ یتیم کہلائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن کے اندر ہے کہ کلا بلّا تکرمون الیتیم، کہ وہ جو ہے یتیموں کی عزت نہیں کرتے تھے، اور وہ مسکین ولا یہدو علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھانے کی رغبت نہیں دلاتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی مسلمان کے کسی یتیم بچے کو اپنے کھانے پینے میں شریک رکھتا ہے جب تک کہ وہ سمجھدار نہیں ہو جاتا، وہ یقینی طور پر جنت کا مستحق ہو جاتا ہے، یا جنت اس پر جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہے۔ کتنے زیادہ حقوق کا خیال کروایا گیا ہے نا۔ اور اسی طریقے سے جو ہے یہاں پہ فرمایا گیا ہے کہ اب جو رچ آدمی ہے، یعنی جو امیر آدمی ہے، اس کو چاہیے کہ پاک دامنی سے کام لے، یعنی یتیم کے مال کی نگرانی کرنے کی وجہ سے اجرت لینے سے پرہیز کرے۔ یعنی اگر وہ ایک بچے کی کفالت کر رہا ہے، یتیم بچے کی، تو ایسا نہ ہو کہ اس کے لیے وہ پیسے لینا شروع کر دے کہ نہیں میں تو اس کی کفالت کر، اگر وہ امیر ہے تو اس کو پھر اسی لحاظ سے اس بچے کی کفالت کرنی پڑے گی۔ اور پھر لیکن دوسرے لحاظ سے کیا، اگر کوئی شخص خود محتاج ہے، فقیر ہے، اور یتیم کی پراپرٹی کی حفاظت کر رہا ہے، تو وہ معروف طریقے سے اس کی اجرت لے سکتا ہے، یعنی وہ غریب ہے اور ایک بچہ جو اس کی کفالت میں آ گیا، ہو سکتا ہے اسی خاندان کا ہی بچہ ہو، اپنے بھائی کا ہی بچہ ہو، لیکن وہ غریب ہے، لیکن اس کا بھائی جو تھا وہ بہت امیر تھا، اسے پوری پراپرٹی چھوڑی تھی، تو وہ اگر وہ غریب ہے تو وہ اس میں سے ظاہر ہے اس کی ٹیک کیئر میں اس کو ٹائم لگے گا، اس کو کھلانے میں، اس کو پلانے میں، اس کی تعلیم کے لیے، ہر چیز کے لیے اس کو ٹائم دینا پڑے گا، تو اس کے لیے جو ہے وہ اجرت لے سکتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یتیم کا سرپرست بننا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور ہر ایک کو یہ ذمہ داری لینا بھی نہیں چاہیے، میں پہلے ہی آپ کو بتا چکی ہوں نا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہی ہے، یہاں پر یہی بات بتائی گئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی حساب لینے کے لیے کافی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندوں کو دیکھ رہا ہے کہ وہ کیسا، کہ مطلب کیا جو ہے معاملہ کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، چاہے وہ عورتوں کا معاملہ ہو مہر دینے کا، یا یتیم بچوں کا ان کا حق دینے کا معاملہ ہو، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر حال میں جو ہے وہ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کا نام جو ہے یہاں پہ حسیبہ دیا ہوا ہے، اور حسیب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، یعنی حساب لینے والا، محفوظ کرنے والا، اس کے مطابق اجر دینے والا۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ کی یہ جو ہے نام جو ہے اس پہ کافی معنی آتے ہیں، یعنی اللہ کافی ہونے والا، حسبنا اللہ، اللہ ہمیں کافی ہے، اللہ حفاظت کرنے والا ہے، اللہ جو ہے بدلہ دینے والا ہے، اور ان تمام اعمال کو جو ہم کرتے ہیں اس کو شمار کرنے والا ہے۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے لیے شمار کر رہا ہوں، پھر میں تم کو ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا، تو جو آدمی بہتر بدلہ پائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو بہتر بدلہ نہ پائے وہ اپنے نفس ہی کو ملامت کرے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ہر حال میں ہمارے اوپر نگراں ہے، ہمارے سارے حالات وہ دیکھ رہا ہے، اور جو کچھ بھی ہم کریں اللہ اس کو شمار کر کے رکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ حساب لیتے ہوئے دیر نہیں لگاتا، اللہ اس کا حساب دے بھی دیتا ہے فوراً، دنیا میں بھی دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ جو اچھا کرے گا اس کے لیے بہت زیادہ اجر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے، اب معاشرے کے اندر ظاہر سی بات ہے جو چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں اس میں سب سے بڑی چیز ہے وراثت۔ اب یہاں پہ وراثت شروع ہو رہی ہے، تو یہ جو اس کا جو وہ ہے کہ اہل میراث جو کہہ لیں، یا میراث یا علم میراث، سوری، تو علم میراث جو ہے وہ جو ہے اس کا علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے، یعنی اگر اب سوسائٹی کے اندر جو ہے ہمارے جیسے ہماری کمیونٹی کے اندر ہے، اگر ایک بندہ بھی جو ہے وہ علم میراث کر لے، اس کو اس کے بارے میں پتہ چل جائے، تو وہ پوری سوسائٹی کے لیے کافی ہے، کیونکہ وہ لوگوں کو بتانے کے لیے ہم موجود ہیں، اور لوگوں کے اندر جو بھی غلطیاں اس معاملے میں پیدا ہو جاتی ہیں ان کو صحیح کرنے کے لیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو ہے ہمارے اندر بہرا روی جو ہوتی ہے اسی معاملے میں پیدا ہوتی ہے،
وراثت کے قوانین ہمیں پتہ نہیں ہوتے اور لوگ کس طریقے سے ایک کا مال دوسروں کا مال جو ہے وہ اٹھا اٹھا کے کھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کتنی پراپرٹی عورتوں کی، سب سے زیادہ عورتوں کے حقوق یہاں بیان کیے گئے ہیں، سب سے زیادہ عرب کے زمانے میں عورتوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جاتا تھا، ان کے حقوق جو تھے وہ ختم کر دیے جاتے تھے، ان کو مال میں سے کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا، صرف بیٹے جو تھے وہ حقدار تھے، ان کو حصہ دیا جاتا تھا۔ لیکن قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ اس نے آ کے جو ہے خواتین کے، بچوں کے، یتیموں کے، سب کے حقوق ادا کروائے ہیں، اور ان کے جو ہے پراپرٹی میں، جائیداد میں برابر، جیسے ایک جس لحاظ سے ضرورت تھی اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے حصے مقرر کیے ہیں۔ تو مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ تھوڑا ہو یا بہت، اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر کرتا ہے۔ اب یہ چیز جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیے ہیں، یہ علم الفرائض ہے۔ جیسے ہمارے پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح وارثوں کو ان کا حق دینا بھی جو ہے وہ لوگوں کا، یہ سوسائٹی کا فرض ہے۔ اگر کوئی انسان غلطی بھی کر رہا ہے تو اس کی اصلاح کرنا بھی سوسائٹی والوں کا فرق ہے، عدالت لگے گی، عدالت کے اندر یہ اگر غلط کوئی معاملہ ہو رہا ہے، اگر وراثت صحیح نہیں بٹ رہی ہے تو یہ معاملات پھر عدالت میں جائیں گے اور پھر عدالت میں جا کے حل ہوں گے۔ بعض دفعہ جو ہوتے ہیں لوگ جو ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس کے بارے میں، وہ اپنے بچوں کو بھی آگ کر دیتے ہیں بلا وجہ، کہ بھائی ناراضگی ہو گئی تو بھائی میں نے تمہیں آگ کر دیا، تو پھر اس میں جو ہے جو وصیت کرنے والا ہے، باپ ہو یا کوئی بھی جو وارث ہو، جس نے جو وصیت کی ہے، اس کا یہ رائٹ نہیں ہے کہ بغیر کسی غیر وجہ، مطلب کسی وجہ کے وہ کسی کو آگ کر دے یا کسی کو وصیت میں سے حصہ نہ دے۔ وصیت کا حصہ اللہ نے اسی لیے خود مقرر کر دیا ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے حصے کے مطابق مرنے والے کی وصیت خود بخود تقسیم ہو جائے گی۔ ہاں، وصیت کا ایک حق دیا گیا ہے کہ اس کو کس طریقے سے اس کا حق دینا چاہیے۔ اور جب تقسیم کے موقع پر کنبے کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئے تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دو، ان کے ساتھ بھلے مانسو کی بات کرو، ٹھیک ہے نا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے غریب اور ضعفا کو تلاش کرو۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں، دیکھیں جب اس زمانے میں وہ قبائلی جگہ تھی، وہاں قبائلی لوگ رہتے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو ظاہر ہے کہ وہ بالکل ایک الگ معاشرہ تھا، اور سامنے ہی چیزیں رکھ دی جاتی تھی، سامنے ہی چیزیں، جو بھی مالک جو مرنے والا تھا اس کا مال جو تھا وہ صحن میں بچھا دیا جاتا تھا۔ ہم جانتے ہیں کیسے ان کے گھر تھے۔ تو اس زمانے میں جو غریب غربا بھی جو آ جایا کرتے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ظاہر ہے ان کو بھی آس ہوتی ہے، ان کو بھی ایک امید ہوتی ہے کہ ہمیں بھی شاید اس میں سے کچھ دے دیا جائے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ چلو یہ معاملہ وراثت کا نہ بھی ہو، آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے، اللہ کا شکر ہے ہم یہاں رہتے، اللہ نے ہمیں بہت ساری چیزوں سے نوازا ہوا ہے، تو جو ہمارے غریب رشتہ دار ہوتے ہیں، جو پاکستان کے اندر ہیں، جو انڈیا میں اور جگہوں پر ہیں، تو وہ ہم سے جو ہے وہ آس لگا لیتے ہیں، امید لگا لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ ہم جو ہے جو ہے ان کو کچھ دیں گے۔ تو جیسے ہم پاکستان جاتے ہیں تو بہت سارے ایسے بھی ہمارے ہم رشتہ داروں سے ملتے ہیں، تو انہیں یہ ہم سے طلب ہوتی ہے کہ ہم ان کے لیے بھی کچھ لے کے جائیں گے، ہم ان کے لیے بھی کچھ، ان کو بھی کچھ دیں گے۔ تو کیا ہوتا ہے سم ٹائمز اگر ہم انہیں نہ دیں تو ظاہر ہے کہ ان کے دل میں ایک پیدا تو ہوتی ہوگی۔ اب یہ ہے کہ ہم یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ ہمیں بھی کچھ دیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں ویسے ہی نوازا ہوا ہے، تو ہمیں ایسے ہی ان کو دے دینا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پہ طرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ میرے لیے غریب اور ضعفا کو تلاش کرو۔ اور آج ہم کیسے ہیں؟ ہم ان سے بھاگتے ہیں، ہمیں کوئی بولا ہی نہ کہ دینے کے لیے کہ ہم کسی کو کچھ دیں، ٹھیک ہے نا، ہم سے کوئی اس کے معاملے میں بات ہی نہ کرے۔ تو بعض دفعہ اتنے ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں کہ وہ عزت نفس کی وجہ سے بھی کسی سے سوال نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم اصحاب صفا کے بارے میں بھی، عرب میں جو تھے اصحاب صفا، اللہ تعالیٰ نے ان کی کتنی تعریف فرمائی ہے کہ وہ ایسے لوگ تھے جن کو اتنی ضرورت تھی مال کی، پیسوں کی، لیکن وہ لوگوں سے لپٹ کے نہیں مانگتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے چہروں سے تم پہچان جاتے کہ وہ ضرورت مند ہے۔ تو یہاں پہ یہی بات ہے کہ ہم بعض لوگوں کو ہمیں ڈھونڈنا چاہیے کہ ہمیں، اور پھر انسان کو آپ خود دیکھیں کہ جب ہم ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ہمیں خود بھی ایک دلی اطمینان اور دلی کیفیت ہماری تاری ہوتی ہے جب ہم ایسے لوگوں کو دیتے ہیں، جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا مال جو ہے وہ رائٹ جگہ پہ پہنچ گیا، ہم ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ بعض دفعہ ایسی این جی اوز بن جاتی ہیں، ایسی تنظیمیں بن جاتی ہیں جو پیسہ لے لیتی ہیں اور خود کھا جاتی ہیں، لوگوں کو نہیں دیتی۔ تو ہمیں ایسے ریلائبل پرسنس کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے ریلائبل لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو جن کے اگر آپ فرض کریں ہم یہاں رہ رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایسا کوئی ریلائبل بندہ ہو، ایسے ریلائبل لوگ ہوں جن کے ذریعے اگر ہم پہنچ جائیں، یا ڈائریکٹ ہمیں وہاں پہ کسی کا پتہ ہو تو ہم ڈائریکٹ کسی کو دے دیں، تو ایسے ضرورت مند اور محتاج لوگوں کو، تو اس سے آپ دیکھیں جو دلی خوشی ہوتی ہے کسی کی ضرورت پوری کر کے، اور وہ جو آپ کے لیے اس کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں، وہ ہمارے دل کو کتنی تقویت پہنچاتی ہیں۔
اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جو وہ خوشی پیدا ہوتی ہے وہ دل میں ہمارے اندر وہ ایسے ہارمونس پیدا کرتی ہیں جو ہمارے دل کو اطمینان اور سکون دیتی ہے. تو جب یہ کہتے ہیں نا کہ غریبوں کو، محتاجوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو دینا چاہیے، اس سے ہمیں ہمارے دل کو سکون ملتا ہے، ہماری اینزائٹی ڈپریشن جو یہ ختم ہوتے ہیں. یہ اینزائٹی ڈپریشن معاشرے میں کیوں بڑھ گئے ہیں؟ یہ اسی لیے بڑھ گئے ہیں کہ مال کو ہم نے کما کما کے اب سید کے رکھنا شروع کر دیا. اس کو جو ہے اس کو ہم نے جو ہے جمع کر کے رہنا شروع کر دیا، ہم دوسرے پہ نہیں خرچ کرتے اور پھر اس کی حفاظت کی بھی پڑی رہتی ہے. تو اس طرح جو ہے وہ ہمارے اندر جب ان چیزوں کی تما بڑھ جاتی ہے تو پھر یہ چیزیں ہمارے اندر ڈپریشن، اینزائٹی اور ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ پیدا کرتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ غریبوں کو، ضعفاؤں کو جو ہے چاہے وہ تقسیم کے موقع پر موجود ہوں، چاہے ہمیں اب ہماری ویسی ضرورت ہو، ہمیں ان کو ڈھونڈ کر ان کا جو ہے خیال کرنا چاہیے. اور سورہ معاون میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کیسا ان کا ذکر کیا ہے کہ ولا یہدو علی طعام المسکین اریت الذی یکذب بالدین. اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی اس کو برا بھلا کہا ہے کہ تم نے ایسے شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے. اریت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، اور یتیموں کو دھکا دیتا ہے. اللہ تعالی ولا یہدو علی طعام المسکین، اور یتیم اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، یعنی نہ خود کھلاتا ہے اور نہ کسی اور کو ترغیب. کوئی اگر یہ کام کر بھی رہا ہو تو اس کو روکا، کیا تمہارے پیسے اسی لیے رہ گئے کہ تم غریبوں پہ خرچ کرتے رہو؟ تو انسان دوسروں کو بھی اس طریقے سے نیکی کے کاموں سے روکتا ہے. تو اور ہم خود اس بات کو ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ جب ہم باقی کسی کی ضرورت مدد پوری کرتے ہیں تو اس کے دل سے جو ہمارے لیے دعا نکلتی ہے وہ ہمارے لیے کتنی خوشی کا باعث ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں ان احسنتم لانفسکم، تو جو تم نیکی کرو گے وہ تمہاری اپنی جان کے لیے. تو اللہ تعالیٰ اس کو رائے گا نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ تو شکر گزاروں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو شکر کرنے والوں کو اور دینے والوں کو اللہ ان کا قدردان ہے. اور جو تما رکھتا ہو، امید رکھتا ہو، اسے تو ضروری دینا چاہیے. اس کے بارے میں بھی یہ ہے کہ جو ہم سے زیادہ تما رکھتا ہو نا، جو ہم سے امید رکھتا ہو، انہیں ہمیں زیادہ دینا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں اللہ نے نوازا ہے اور خاندان میں ایسے لوگ ہیں جو غریب ہیں، پھر وہ ہماری طرف دیکھتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نظر بد وغیرہ کو کہتے ہیں نا کہ، اور نظر بد جو ہے وہ حقیقی وہ ہے، نظر بد لگتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہمیں ایسے لوگوں کو جو واقعی ہم سے طلب رکھتے ہیں، جو واقعی ہمارے طرف تما رکھتے ہیں، ہم سے امید رکھتے ہیں کہ ہمیں انہیں کچھ دیں، تو خاص طور پہ ہمیں دینا چاہیے. کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نظر بد سے بچائے، یا اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے لوگوں کے حسد سے بچائے. کیونکہ بعض دفعہ جو ہے وہ حسد کرنے والوں سے یا نفرت کرنے والوں سے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کی آنکھوں سے یا ان کی اس سے ایسی ریز نکلتی ہیں جو انسان کے اوپر اثر کرتی ہیں، اور وہ انسان کو جو ہے وہ کہتے ہیں نا، حسد تو انسان کو وہاں پہنچا دیتا ہے جیسے انسان جو ہے وہ دیگچی میں پہنچا دیتا ہے، بھگونے میں پہنچا دیتا ہے انسان کو. حسد جو ہے یہ چیزیں ایسی ہیں. انسان کیوں کہا گیا ہے اس کے بارے میں؟ حسد کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق کے اندر آیات نازل کی ہیں. تو ایسے لوگوں سے جو آپ سے حسد کرتے ہیں، آپ سے جلن کرتے ہیں، آپ سے نفرت کرتے ہیں، آپ سے تما رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو ضرور کچھ نہ کچھ، تاکہ ان کے دل کی آگ جو ہے وہ ٹھنڈی ہو، تو آپ جو ہے وہ ان کی اس شر سے جو ہے وہ آپ بچیں. اسی طرح جو ہے وہ جانوروں کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی جانور بھی آپ کو دیکھ رہا ہو نا کھاتے ہوئے، تو اس کے آگے بھی آپ کچھ نہ کچھ ڈال دیں. کہ ہم نے کبھی دیکھا ہوگا کہ کبھی کسی نے کوئی بلی پالی ہو یا کتا پالا ہو، تو جب ہم کوئی چیز خاص طور پہ گوشت کی چیز کھا رہے ہوتے ہیں، وہ ہمیں ٹکر ٹکر دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹک ٹکی مار کے. تو کہتے ہیں کہ ان کے اندر سے بھی ایسی ریز نکلتی ہیں، یا شیطانی آپ کہہ لیں کہ وہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اس پہ حسد سے کہہ لو کہ آپ کے جو ہرس ہوتی ہے یا نظر بد ہوتی ہے وہ آپ کو لگ سکتی ہے. یہ میں پڑھ رہی تھی تو مجھے نئی بات لگی واقعی میں کہ جب حسد کے بارے میں اور نظر بد کے بارے میں ایسا تو نہیں کہا گیا نا. تو یہ جو ہے اس طرح بعض جو نفس ہوتے ہیں وہ خبیث ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو آپ سے حسد کرتے ہیں اور دل میں آپ سے نفرت کرتے ہوں، جسے نظر کہتے ہیں، اور نظر لگنے کی دعائیں بھی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں. تو یہ اسی لیے ہمیں جو اپنا مال کو پاک کرنا، اپنے دل کو پاک کرنا، اپنے آپ کو جو ہر برائی سے پاک کرنے کے لیے، اور یہ صرف مال کو دینے کا صرف ایک وہ نہیں ہے کہ صرف ہمیں اپنے مال کو پاک کرنا، ہمیں اپنے جسم و جان کو بھی پاک کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. ہمیں لوگوں کی نفس جو خبیث ہوتی ہے ان لوگوں سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھنا. تو اس لیے ایسے لوگوں کو بھی دینا چاہیے جو ہم سے تما رکھتے ہیں. اور جب تقسیم کے موقع پر کنبے کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئے تو اس مال میں ان کو بھی کچھ دو، اور ان کے ساتھ بھلے بانسوں کی بات کرو. لیکن یہ کہ فرسٹ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جب حصے بکھرے کر رہے ہوتے ہیں، اور ظاہر پراپرٹی ایسی ہوتی ہے کہ بعض دفعہ پیسے تو نہیں ہوتے نا، وہ پراپرٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. آپ فرض کریں مشین ہے تو مشین کو توڑا تو نہیں جا سکتا،
تو پھر آپ کوئی آپ کے رشتہ دار ہوں، کوئی غریب رشتہ دار ہو، کہیں کہ بھائی ہمیں بھی اس میں سے دو، تو ان سے بھی آپ طریقے سے بات بھی کر سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ تو وارثوں کا حصہ ہے، ابھی ہم یہ وارثوں کو بانٹ رہے ہیں، اس میں ہم پیسے تو ہے ہی نہیں، ابھی تو یہ اس طرح کی چیز، تو آپ طریقے سے بات کر کے ان کو کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جب پیسے ہوں گے تو ہم آپ کو انشاءاللہ پیسوں سے بھی آپ کو دیں گے، یا کوئی ایسی چیز ہو جو آپ کہتے ہیں کہ ان کو دی جا سکتی ہے، کپڑے وغیرہ ہوں، اس طرح کی چیزوں کو، تو وہ آپ دے سکتے ہیں اس طرح کی چیزیں۔ تو ان کے ساتھ بھلے بانسوں کی یعنی اچھی بات کرو ان کے ساتھ۔ لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کچھ اندیشے لاحق ہوتے۔ بس چاہیے کہ خدا کا خوف کریں اور راستے کی بات کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہر انسان کو یہ معاملات کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اگر میں اس شخص کی جگہ ہوتا، میرے بچے یتیم ہو جاتے تو پھر کیا ہوتا؟ میرے بچوں کے ساتھ کوئی ایسا کر رہا ہوتا، ان کی پراپرٹی لے کے کوئی کھا جاتا، تو ان کے ساتھ کیا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری ذات کے اندر سے یہ بات لے کے بتا رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انصاف کی بات کرو، معاملہ جو ہے انصاف پہ رکھو۔ بس چاہیے کہ وہ اللہ کا خوف کریں اور راستے کی بات کریں۔ جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں، وہ در حقیقت اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں، وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ یعنی اللہ نے کہہ دیا کہ وہ کچھ نہیں کھاتے، یعنی یتیم کا مال کھانا گناہ عظیم میں سے ہے، بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ہے، جس کی معافی نہیں، جب تک کہ انسان دنیا میں معافی مانگ لے اور یتیم کا مال پورا کا پورا جو ہے اس کو واپس کر دے، تب تک تو اس کی معافی ہے، ادروائز اس کی کوئی معافی نہیں، وہ جہنم میں جائے گا۔ اچھا، اب آگے جو ہے علم المیراث کا واقعہ آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ واقعہ جو ہے سعد بن ربی کی وفات کا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، اور ان کا انتقال جو ہے جنگ میں ہو گیا تھا۔ تو کیا ہوا کہ ان کا جو مال تھا وہ ان کے چچا نے دو بچیاں تھیں ان کی، تو ان کی جو بیوہ تھیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آ کر کہنے لگیں کہ اس وقت تو ظاہر لڑکیوں کا حصہ ہی نہیں تھا، دیتے ہی نہیں تھے خواتین کا حصہ، تو ان کے چچا نے سارا مال رکھ لیا تھا۔ تو وہ آئیں اور آ کے انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ میری دو بچیاں ہیں اور ان کے چچا نے سارا ان کی جو پراپرٹی رکھ لی ہے اور ان کو اس میں سے کچھ بھی نہیں دیا، اور ظاہر ہے ان کی شادیاں کیسے ہوں گی جب ان کے پاس کوئی مال نہیں ہوگا۔ تو پھر ان کے پس منظر میں بھی یہ آیات اللہ تعالیٰ نے میراث کی نازل فرمائی۔ تو تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے، مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے، یعنی مرد کو دو عورتوں کے برابر حصہ دیا جائے گا۔ اگر میت کی وارث دو سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 دیا جائے گا۔ اب میت کی وارث دو سے زائد یعنی کہ اگر دو لڑکیاں ہیں تو ظاہر ہے ان کو ہاف میں سے حصہ دے دیا جائے گا، لیکن زیادہ ہوں گی تو ان کو 2/3 دیا جائے گا، اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے، یعنی اگر ایک لڑکی ہے تو اس کا آدھا حصہ ہے، اگر ایک لڑکا ایک لڑکی ہے تو اس کو لڑکی کو آدھا، مطلب لڑکے کو اس کا ڈبل ملے گا، اور اگر زیادہ لڑکیاں ایک سے زیادہ لڑکیاں ہیں تو ان کو ترکے کا 2/3 ملے گا، ٹھیک ہے 2۔ اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا چھٹا حصہ ملنا چاہیے، یعنی میت صاحب اولاد ہے، اگر اس کی بیٹیاں ہیں یا جو ہیں اس کا بیٹے ہیں، تو پھر ماں باپ کو پہلے چھٹا حصہ نکال دیا جائے گا، باپ کو بھی چھٹا حصہ دیا جائے گا، ماں کو بھی تیسرا حصہ دیا جائے گا پہلے، یعنی مال کو تقسیم کرنے سے پہلے ماں باپ کا حصہ نکال دیا جائے گا، اس کے بعد پھر اولاد کو حصہ دیا جائے گا، یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ تو ماں کا حصہ نکال کر پھر حصہ دیا جائے گا، اور اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں چھٹے حصے کی حقدار ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر اولاد نہیں ہے فرض کریں اور بھائی بہن ہیں تو اس وقت ماں تیسرے حصے کی حقدار نہیں ہوگی، اس وقت ماں جو ہے وہ چھٹے حصے کی حقدار ہوگی، یعنی باقی حصہ باپ کو جائے گا، ٹھیک ہے نا، باپ جو اصل میں وارث ہوگا، اگر بچے نہیں ہیں تو باپ وارث ہوگا، لیکن ماں کا حصہ تیسرا ہوگا، اور اگر باپ بھی ہے اور بھائی بہن بھی ہیں تو پھر ماں کا حصہ جو ہے وہ چھٹے حصے کی طرف چلا جائے گا۔ یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جبکہ وصیت جو میت نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور جو قرض ہو اس پر وہ ادا کر دیا جائے، یعنی وصیت جو ہے وہ 1/3 کی وصیت کہا جاتا ہے کی جا سکتی ہے، وہ بندہ جو ہے کسی کو بھی کر سکتا ہے، وہ اپنی اس اولاد کو بھی کر سکتا ہے جس کے اوپر اس نے ابھی کچھ خرچ نہیں کیا۔ مطلب یہاں پر بہت ساری باتیں اٹھتی ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے تو رشتہ داروں کے یہاں پر رائٹ دے دیے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق یہاں پر دے دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتا دیے۔ اب جو ہے یعنی رشتہ دار سے مراد ہے کہ اولاد کے رشتے یا ماں باپ کے رشتے کسی کو بھی، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے اگر رشتہ دار میں سے کسی کو ضرورت ہے تو اس کو مزید بھی دیا جا سکتا ہے،
اس کے بارے میں علماؤں کی مختلف رائے، کوئی کہتا ہے کہ رشتہ داروں کو اب حصہ دے دیا تو اب نہیں دیا جائے گا، لیکن فرض کریں کہ اگر ایک بیٹا ہے، سارے بیٹوں کی شادی کر دی یا بیٹیوں کی شادی کر دی، اب ایک بچہ ہے جو ہے وہ پڑھ رہا ہے ابھی، ٹھیک ہے نا، اس کی شادی بھی باقی ہے، اس کی پڑھائی بھی باقی ہے، تو پھر اگر وہ مرنے والا اس کو لگ رہا ہے کہ میں مر جاؤں گا، بیمار ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ اپنے اس بچے کے حق میں جو ہے وہ وصیت کر سکتا ہے کہ حصہ تو اس کو ملے گا، وہ اس کے اپنے بیٹے کے حق میں مزید وصیت کر سکتا ہے کہ اس کی شادی اور اس کی پڑھائی کا خرچہ جو ہے میں الگ سے رکھ کے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اور دوسری بات یہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ جو ہوتے ہیں سارے لوگ اپنے پیرنٹس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کوئی ایک بیٹی ہوتی ہے وہ دیکھتی وہ باپ کی خدمت جو ہے یا ماں کی خدمت زیادہ کر لیتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کے لیے بھی اگر باپ چاہے یا ماں چاہے وہ اس کے لیے وصیت الگ سے کر سکتے ہیں کہ اس نے پوری زندگی میرے ساتھ رہی، اس نے میری پوری زندگی میری جو ہے ہیلپ کی، میری مدد کی، تو اس لحاظ سے بھی جو ہے اس کو وصیت کی جا سکتی ہے، یا بہت غریب ہے بچی، ظاہر اس کی شادی ہوئی، ایسے لوگوں میں شادی ہو گئی جو اس کا گزارا نہیں ہو پا رہا، تو اس کے حق میں بھی وصیت کی جا سکتی ہے، اور یہ حصہ جو ہوگا پراپرٹی کا 1/3 جو ہوگا وہ وصیت کرنے کا وہ ہے، اس کو پہ اتھارٹی ہے، لیکن اس کے بعد یعنی آپ سمجھ لیں کہ 3.33 اور باقی جو ہے 6.6 سے جو حصہ ہے وہ باقی پراپرٹی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وصیت کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے اس میں دے دی ہے اس کے مطابق کی جائے گی، لیکن اس کے اندر بھی سب سے پہلے یہ کہ پہلے وصیت پوری کی جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے جو قرض ہو وہ قرض بھی پہلے ادا کیا جائے گا، پہلے وصیت پوری کی جائے گی، قرض ادا کیا جائے گا، اس کے بعد جو پراپرٹی بچے گی وہ پھر تقسیم کی جائے گی، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو قرض ادا نہیں کرتا اس کا جو روح جو لٹکتی رہتی ہے درمیان میں جب تک کہ اس کا قرض جو ہے وہ ادا نہیں کر دیا جاتا، کتنی بڑی بات ہے، یعنی قرض والے کا قرض جو ہے وہ ادا، کسی کو بھی پتا ہے کہ یہ قرض تھا یا کسی بھی رشتہ داروں کو پتا ہے تو وہ جو ہے قرض والے کا جو ہے وہ قرض ادا کر دیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے جب ان کے پاس جو ہے ایسا شخص کی جو ہے وہ آتی تھی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے سوال کرتے تھے کہ اس کے اوپر کوئی قرض تو نہیں ہے، تو اگر پتا ہوتا تھا کہ قرض ہے تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہتے تھے کون ہے جو اس کا قرض ادا کرے، تو جب وہ قرض ادا کر دیا جاتا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اس شخص کی نماز جنازہ پڑھایا کرتے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ شہید کی بھی نماز جنازہ قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ قرض اس کے اوپر قرض ہے، تو جب کوئی قرض اس کا ادا کر دے تو پھر وہ ایکسیپٹ ہو جاتی ہے۔ پھر اب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تو تمہاری اولاد میں سے کون بلحاظ نفع تم سے قریب تر ہے، یہ حصے اللہ نے مقرر کر دیے اور اللہ یقیناً سب حقیقتوں سے واقف ہے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر اقرب نفع یعنی رشتہ داروں میں سے بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے تمہیں نہیں پتا کون جو ہے نفع کے لحاظ سے تمہارے قریب تر ہے، تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم مردوں کا موازنہ عورتوں سے کریں، ٹھیک ہے نا، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مرد جو ہیں وہ زیادہ نفع پہنچانے والے ہوتے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ اگر عورت جو ہوتی ہے وہ شادی کر کے چلی جاتی ہے، شادی کر کے اپنے گھر جاتی ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو اپنے سسرال والوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے نا، ان کی خدمت کر رہی ہوتی ہے، تو وہ اب اپنے پیرنٹس کو اس طریقے سے فائدہ نہیں پہنچا سکتی جو ایک لڑکا جو ہے اپنے گھر والوں کو یا اس کی بیوی جو ہے یا اس کے گھر والے جو اس کو نفع پہنچا رہے ہوتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ رشتے اسی حساب سے رکھے، پھر کمانے کے لحاظ سے بھی مرد کے اوپر ذمہ داری دی گئی ہے، تو مرد کو اسی لیے زیادہ رکھا گیا ہے کہ مرد جو ہے وہ کماتے ہیں، اپنے خاندان کی جو وہ نگہبانی کرتے ہیں، ان کی کفالت کرتے ہیں، اس لحاظ سے مرد کا حصہ جو ہے وہ زیادہ رکھا گیا ہے، اور اللہ یقیناً سب حقیقتوں سے واقف ہے اور ساری مصلحتوں کا جاننے والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا تھا کس طرح سے یہ چیزوں، کیونکہ آپ اس کی چاہے بندہ کتنا بھی میتھمیٹیشینز ہو، اس کو یہ اندازہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ بلحاظ نفع میرے ساتھ کون قریب ہے، مجھے کس کو کیسا حصہ دیں، تو اللہ تعالیٰ کہ یہ تم جان ہی نہیں سکتے تھے کہ یہ حصے تم کس طرح سے ادا کر سکتے تھے، یہ تو چیز تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم میرے پہ ہی چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب میں نے جو تمہیں قاعدہ دے دیا یہ علم الفرائض میں سے ہے، میں نے آپ کو بتایا اس کو ہمیں، اور ہمیں وہ بھی غلطی کر رہا ہو اور ہمیں بتانا فرض ہے کہ خاندان میں اگر کہیں بھی وراثت بٹ رہی ہو، کہیں پہ کوئی غلطی ہو رہی ہو، تو ہمارا فرض ہے کہ اگر ہم نے جان لیا ہے تو ہم اس کے بارے میں لوگوں کو بتائیں گے، لوگوں کو آگاہ کریں گے، ٹھیک ہے، اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا اگر وہ بے اولاد ہوں، اور نا اولاد ہونے کی صورت میں ترکے کا 1/4 حصہ تمہارا ہے، جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو پوری کر دی جائے اور جو قرض انہوں نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے، یعنی اگر بیویاں مر جاتی ہیں تو ان کی جو پراپرٹی ہوگی ان میں سے مردوں کا جو ہے وہ آدھا حصہ ملے گا اگر ان کی کوئی اولاد نہیں ہے،
یعنی فرض کریں اولاد ہی نہیں ہوئی اور بیوی مر گئی فرض کریں، ٹھیک ہے، تو مرد کو آدھا حصہ ملے گا، لیکن اگر اس بیوی کی یعنی ان کے دونوں کی اولاد تھی تو پھر مرد کو 1/4 ملے گا پراپرٹی کا، اور لیکن اس وقت جب کہ وصیت عورت نے کی ہو پوری کر دی جائے اور جو قرض اس کے اوپر ذمہ تھا اس کو پورا کر دیا جائے، اور اسی طرح تو تمہارے ترکے میں سے چوتھائی کی حقدار ہوں گی، یعنی ان کا مزید ہاف ہو گیا نا، مرد تو آدھے کا تھا، لیکن جب مرد کی اولاد نہیں ہوگی تو عورت جو ہے وہ 1/4 کی پراپرٹی کی مالک ہوگی، ٹھیک ہے، اور لیکن اگر اولاد ہوگی تو اس صورت میں اور مزید آدھا ہو جائے گا، یعنی 1/8 ہو جائے گا، 1/8 حصہ ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد اس کے کہ جو وصیت تم نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور جو قرض تم نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے، اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم طلب ہے، یعنی اس کو کلالہ کہتے ہیں، ایسی عورت جس نے شادی نہ کی ہو، ٹھیک ہے نا، اور وہ صرف ہم دیکھتے ہیں بہت ساری ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو شادی نہیں کرتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بہن بھائی بھی ہوتے ہیں، اس کے بچے بھی نہیں ہوتے، ظاہر اس کا شوہر بھی نہیں ہوتا، تو اس اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم طلب ہے، بے اولاد بھی ہو اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہو مگر اس کا ایک بھائی اور یا ایک بہن موجود ہو، تو وہ تو کل ترکے کے 1/3 میں وہ سب شریک ہوں گے، ٹھیک ہے نا، تو ترکہ کا جو 1/3 ہوگا اس میں تمام بہن بھائی جو ہیں وہ شریک ہوں گے، وہ سب شریک ہوں گے، جبکہ وصیت جو کی گئی وہ پوری کر دی جائے اور جو قرض میت نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے، بشرطے کہ وہ ضرر رسا نہ ہو، یعنی جو وصیت اس نے کی ہو وہ کسی کے لیے نقصان دہ نہ ہو کہ ایک ہی کو سارا کچھ دے دیا اور دوسرے جو ہے اس کے حق سے محروم کر دیے جائیں۔ یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ دانا اور بینا ہے اور نرم ہو ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنی جو ہے بار بار صفات اس لیے بتاتے ہیں کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، اور جو معاملات بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے سپرد کیے ہیں تمہیں ان کو دیکھ بھال کے ادا کرنا ہے، اور یہ وراثت کے معاملے جو ہیں وہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ اس کو ہم ایسے ہی مطلب لے کے چلے جائیں، اس پہ پوچھ ہوگی ہر بندے کی، وصیت کرنے والے کی بھی پوچھ ہوگی، اور جس نے قرض ادا نہیں کیا اس کی بھی، یعنی ہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے قرض کے فتنے سے بچانا، سستی اور کاہلی سے بچانا، جو پوری ہم دعا پڑھتے ہیں، تو قرض کی کہ قرض ہمارے اوپر نہیں ہونا چاہیے، اور وصیت بھی ہم جو بھی کسی کو کریں ہم جو ہے جو ہمارے ذمہ وصیت ہے 1/3 وہ ہم جائز وصیت کریں، اس پہ ہم یہ کہ اس میں ناانصافی نہ کریں اس وصیت کے اندر۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یعنی پھر جو ان تمام باتوں کو پورا کرنے والا ہوگا، جو اس کے مطابق عمل کرنے والا ہوگا، تو دیکھیں ان کے لیے جنتیں ہیں جن کی نہریں بہتی ہوں گی، ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے، اور جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی حدوں سے تجاوز کرے گا اسے اللہ آگ میں ڈالے گا۔ یعنی کتنے لوگ ہیں جو ان چیزوں سے مطلب بہرا ہیں، ہمارے پاکستان کے اندر تو میں دیکھتی ہوں کہ کسی کو جائز حق ملتا ہی نہیں ہے، بہت کم ہوں گے جو پراپرٹی کو جو ہے کسی کو جائز حق اس کو دیتے ہوں، زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ یا تو بھائی مال کھیپ کے بیٹھ جاتے ہیں، یا جو ہے ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ صرف کہتے ہیں نہیں بیٹوں کو حصہ دے دو، بیٹیوں کو کیا، بیٹیوں کو تو شادیاں ہو گئی، ان کو کیا ضرورت ہے، اس طرح بھی انسسٹ کرتے ہیں پیرنٹ، تو یہ ذرا سی بھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ذرا سی بھی اس کے اندر کوتاہی کا والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، تو جو اللہ کی مقرر کی حدوں سے تجاوز کر جائے گا اسے اللہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے رسوا کن سزا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک ہم ختم کرتے ہیں، اس کے بعد پھر دوسرے قوانین آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو پھر ٹمارو کنٹینیو کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو، کیونکہ یہ ذرا سمجھنے والی چیزیں تھیں تو تھوڑا میں نے بھی تھوڑا آپ کو ذرا آہستہ آہستہ کر کے بتایا کہ، اور اس کے معاملے میں اور بھی کوئی سوالات ہو تو ضرور پوچھ لیجیے گا، میں بھی اس کو لرن کر رہی ہوں کہ ظاہر یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے، اس میں تو بہت ڈیٹیل ہے کہ کس طرح سے چیزیں بٹیں گی، کس طرح سے معاملات ہوں گے، تو بس میں نے بھی اتنا ہی جتنا مجھے سمجھ میں آ رہا تھا وہ میں نے آپ کے سامنے بتا دیا نا، لیکن ظاہر جو اس علم کو جانتے ہیں، جو ظاہر جو وکیل وغیرہ ہوتے ہیں، ابھی ہمارے یہاں جو ہے کیا کہتے ہیں ہماری بہت 4-5 لوگوں کا ہمارے انتقال ہو گیا، جس میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کہ ابھی بھی جو ہے میری بھابھی ہیں، ان کی جو ہے بھانجی کے ہسبینڈ کا بس کھڑے کھڑے انتقال ہوا ہے، یعنی ابھی سمجھو وہ میری ایج کے ہوں گے، اور وہ بتا رہی کہ میں ان کو ناشتہ کرا کے لے گئے کر کے میں کچن تک گئی ہوں، ان کو اتنا زبردست قسم کا ہارٹ اٹیک آیا کہ اسی وقت مر گئے ہوں، اسی وقت، یعنی زندگی کا آپ دیکھیں کوئی بھروسہ نہیں تھی، ان کے بچے چھوٹے ہیں، سب سے چھوٹا بچہ میرے خیال سے ان کا 9 گریڈ میں ہے، تو وہ اکیلی، جیسے ہم لوگ اکیلی فیملی رہتے ہیں وہ بھی اکیلی فیملی یہاں رہتی ہے، تو یہ دیکھیں ایسے معاملات بھی آ جاتے ہیں، وہ ایک دم سے کہہ رہی ہیں، میری ان سے کل بات ہوئی تو ایک یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا یہ کیسے ہو گیا،
تو ناگہانی چیز جو ہے اللہ معاف فرمائے وہ کسی وقت بھی کیسے آ جائے، کہ نہ ان کو کوئی بیماری تھی نہ کچھ تھا، اور اچانک سے جو ہے دیکھیں تھے ایسی چیزیں ہو گئی، تو وہ کیسے ان پہ شوق ہوا ہوگا۔ اتنے دنوں بعد میں نے ان سے بات کی، تارے وہ اس قابل ہی نہیں تھی کہ ان سے میں بات کر سکوں، اور اب کل جو ہے وہ پاکستان جا رہی ہیں اپنی امی کے پاس۔ تو اب ان کے ہسبینڈ نے جو ہے ظاہر ہے وہ پراپرٹی چھوڑی ہے، یہاں پر ایک گھر ہے ان کے یہاں پر، تو اب اس کو کیسے وہ وکیل، ظاہر وکیل ان سارے وکیل کی بات کر رہی ہوں کہ وکیل سارے ان تمام معاملات کو جانتے ہیں، ان کے پاس وکیل بھی تھے ان کے ہسبینڈ جن وکیل سے وہ کرتے، تو اب وہ کہیں گے میرے ہسبینڈ جو تھے پتہ نہیں کیا تھا اللہ کی طرف سے کہ مجھے ساری ذمہ داریاں آہستہ آہستہ دے رہے تھے۔ شروع سے کہتے تم یہ سیکھو، تم یہ کرنا سیکھو، کہیں میں شروع سے جو ہے وہ ہاؤس وائف رہی ہوں، شروع سے میں نکلی بس میں بچوں کی ٹیک کیئر کرتی تھی، میرے ہسبینڈ نے بھی یہ کہا تھا کہ بس بچوں کا خیال کرو، گھر سے نہ نکلو، میرا دل بہت چاہتا تھا کہ میں جاب کروں، لیکن کہتے کہ نہیں تم، میں کر رہا ہوں نا، تو اللہ کا شکر کم بھی ہوگا زیادہ ہوگا ہم گزارا کر لیں گے کہ نہیں۔ اور اتنے مطلب لوگوں کے وہ فرینڈ تھے، اتنے لوگ ان کو جانتے تھے، اتنے لوگ ان کی جو ہے میت میں آئے ان کے فیونرل کے اندر، تو یہ بتا رہی تھی مجھے، کہنے لگی کہ اب جو ہے وہ سارے معاملات جو ہیں وہ وکیل طے کریں گے، اور ان کی بیچاری کو کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ تمام معاملات کیسے ہوں گے۔ تو یہ وراثت کی میں ایک اوپر بات بتا رہی ہوں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ انسان کا وقت جو ہے وہ کس طرح آ جائے۔ ابھی پھر میری جو ہے وہ کزن کی، دو کزنس کی وائف کا جو انتقال ہوا ہے، اور وہ بھی ایک تو چلو بیمار تھی، ایک کا وہ شادی میں گئی، اور شادی کے بعد جو صبح اٹھی ہیں تو ان کی حالت بگڑ گئی، اس میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ زندگی کیسی ہے، اس کی کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ زندگی کا انسان یہ سوچے کہ کیا اگلا وقت جو ہے وہ کیسا آنا ہے انسان کو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہم ان علم کو کریں، اور اس جو کچھ ہمیں معلوم ہو تو ہم وہ آگے تک پہنچائیں اللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جو لوگ جو ہیں تیرے پاس پہنچ گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ہم سب کی مغفرت فرمائے اللہ تعالیٰ، ہم سب کو سیدھے راستے پہ قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرمائے، ہمیں آخرت کی بھلائی عطا فرمائے، ہمیں عذاب جہنم سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اولاد سے، ہمارے ازواج سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے، ہمیں متقین کا امام بنائے۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا آخرت کی بھلائی عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام۔ جزاک اللہ خیر میرا بھیا کی